मास्टर साहब की बहू उन्हें जानवरों वाले बर्तन में खाना देती जिससे बदबू आ रही होती, जिसकी वजह से उन्होंने खाना न खाया। तो बहू ने पोतों के साथ मिलकर जबरदस्ती उनके मुंह में खाना डाला तो ऊपर से उनका बेटा आ गया। तो बीवी बोली, अपने बाप से कहो खुद खाना खा लिया करे, अब हम इसके मुंह में नवाले डालेंगे। ये सुनकर बेटे ने बाप को बहुत बुरा भला कहा। तो मास्टर साहब ने सारी रात परेशानी में गुजार दी और अगले दिन जब बहू जानवरों वाले बर्तन में खाना लेकर आई तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। जब मास्टर साहब ने, अबे बुड्ढे, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी खाना खा, मुझे बर्तन उठाने हैं, और भी 100 काम होते हैं, लेकिन तेरे नखरे ही खत्म नहीं होते। मास्टर साहब की बहू 1 घंटा पहले खाना देकर गई थी, मगर जब बर्तन उठाने आई तो खाना वैसे का वैसा रखा हुआ था। मास्टर साहब ने मुंह मोड़ लिया और धीमी मगर साफ आवाज में कहा, मुझे खाना नहीं खाना, तुम बर्तन उठाकर वापस ले जाओ। उनके लहजे में थकन भी थी और बेबसी भी, मगर बहू के कानों तक ये बात गुस्से की चिंगारी बनकर पहुंची। मास्टर साहब की बात सुनकर बहू के माथे पर बल पड़ गए। उनकी आंखों में नागवारी साफ नजर आने लगी। वो जोर से अपने बच्चों को आवाज देते हुए कहने लगी, आज फिर तुम्हारे दादा हजूर ने खाना नहीं खाया, तो क्या ख्याल है इन्हें खाना खिला दे। उसके लहजे में तंज भी था और एक अजीब सी सफा खुशी भी। पोते पोती हंसने लगे और कहने लगे, अम्मा आज तो फिर से इतने दिन बाद हम मस्ती करेंगे, मजा आएगा। उनके चेहरों पर मासूमियत नहीं बल्कि एक सीखा हुआ जुल्म झलक रहा था जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखा था। कहते हुए सबसे छोटा पोता आगे बढ़ा और उसने मास्टर साहब का एक बाजू पकड़ लिया। दूसरे पोते ने दूसरा बाजू मजबूती से थाम लिया, जबकि तीसरे ने मास्टर साहब का सर पकड़ लिया। वो बेबस होकर उनके दरमियान जकड़ गए। उनकी कमजोर हड्डियां बच्चों के हाथों में जैसे कैद हो गई थी। बहू ने बर्तन में से खाना उठाया और जबरदस्ती मास्टर साहब के मुंह में डालने लगी। मास्टर साहब बार बार नफी में सर हिला रहे थे और लब भेंचकर मजाहमत कर रहे थे, मगर उनकी कमजोरी उनके इरादे पर भारी पड़ रही थी। इसी दौरान अचानक बहू का पांव फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसके गिरने की आवाज से कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। असल में उसका पांव चरपाई से नीचे चला गया था और चादर के नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब वो गुस्से में उठकर खड़ी हुई तो उसने झंझलाहट के साथ चादर हटाई। चादर हटाते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। चरपाई के नीचे सारा खाना बिखरा हुआ था जो गल सड़ चुका था और उसमें से शदीद बू उठ रही थी। वही चिकनाहट उसके फिसलने का सबब बनी थी, क्योंकि सफाई का ख्याल उसे कभी आया ही नहीं था। ये क्या किया बुड्ढे, तूने इतना सारा खाना जाया कर दिया, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और अपनी बेइज्जती का दुख भी। वो समझ रही थी कि मास्टर साहब उसकी दी हुई हर चीज खामोशी से खा लेते हैं, मगर हकीकत उसके सामने खुल गई थी। चरपाई के नीचे पड़ा हुआ खाना उसकी लापरवाही और जुल्म दोनों की गवाही दे रहा था, मगर अपनी गलती मानने के बजाय उसने सारा इल्जाम मास्टर साहब पर डाल दिया। गुस्से ने उसे जैसे पागल कर दिया। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने मास्टर साहब का मुंह जोर से पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती खाना उसके मुंह में ठूंसने लगी। मास्टर साहब की आंखों में खौफ और अजियत साफ झलक रही थी। वो बार बार सर हिलाकर इनकार कर रहे थे। 1-2 बार उन्होंने हाथ मारकर खाना गिराने की कोशिश भी की, मगर बहू ने उनकी कोई बात ना सुनी। आखिरकार उसने जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाकर ही दम लिया। मास्टर साहब की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। कुछ कहना चाहते थे, मगर उनके लब जैसे सिल गए थे। उनके अंदर का दर्द उनकी आंखों से झलक रहा था। उसी लम्हे दरवाजा खुला और उनका बेटा कमरे में दाखिल हुआ। उसने जो मंजर देखा उस पर एक लम्हे को रुक गया, मगर उसके चेहरे पर हमदर्दी के बजाय गुस्सा उभर आया। मास्टर साहब की बहू फौरन बोली, अपने बाप से कहो कम से कम खाना तो खुद खा लिया करें। अब क्या मैं उनके मुंह में नवाले डालने भी आऊं रोज? और जबरदस्ती भी करनी पड़ती है, वरना खुद से नहीं खाते। देखो कैसे चरपाई के नीचे खाने का ढेर लगा रखा है और बदबू भी फैला रखी है। इस कदर बेहुरमती रिज़्क की मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसने खुद को मजलूम जाहिर करने की पूरी कोशिश की,
بیٹے نے جب چرپائی کے نیچے بکھرا ہوا سالن دیکھا اور ابھی ابھی کا منظر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے ماسٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابا اتنی محنت سے کماتا ہوں، اگر آپ کو رزق کی قدر ہی نہیں ہے تو پھر ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا کسی بھوکے کو دے دیتے۔ اگر آپ کو گھر کا کھانا پسند نہیں تو پہلے ہی بتا دیا کریں، حرام کی کمائی نہیں ہے جو اس طرح ضائع کریں۔ اس کی آواز میں احترام کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا اور ماسٹر صاحب خاموش کھڑے سب سنتے جا رہے تھے۔ آخر میں اس نے غصے سے کہا، آئندہ اگر ایسا کیا تو کھانا دینا بند کر دوں گا اور گھر سے بھی نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں بہت کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوار کی طرف دیکھتے رہے جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو کیا بتاتے کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے؟ پہلے پہل بہو انہیں وہی کھانا دیتی تھی جو سب کے کھانے کے بعد بچ جاتا تھا، کبھی ٹھنڈا، کبھی خراب، اور کبھی ایسا کہ جسے دیکھ کر ہی دل متلا جائے۔ مگر وہ اس انداز میں پیش کیا جاتا کہ ماسٹر صاحب چاہتے ہوئے بھی اسے کھا نہیں پاتے تھے۔ ان کی خودداری انہیں روکتی تھی اور جسم انکار کر دیتا تھا، مگر کبھی کبھار وہ بھوک کے ہتھوں مجبور ہو کر باسی ٹھنڈا کھانا نگل لیا کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ جسم پہلے ہی کمزور تھا، مگر دل کی تکلیف نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ صرف بڑھاپے کے مارے نہیں تھے بلکہ ایک پرانی معدے کی بیماری میں بھی مبتلا تھے، جس میں معمولی سی بے احتیاطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ صرف صاف ستھرے برتنوں میں بنا تازہ اور ہلکا پھلکا کھانا کھائیں، کیونکہ ذرا سی گندگی ان کے معدے میں انفیکشن بڑھا دیتی تھی اور شدید درد کے اور کمزوری کا سبب بنتی تھی۔ مگر یہ بات وہ کس کو بتاتے؟ جس گھر میں ان کی آواز کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی ہو، وہاں بیماری کا ذکر بھی مذاق بن جاتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے ماضی میں کھو گئے۔ ایک وقت تھا جب یہی گھر ان کے نام تھا۔ ان کی بہو ان کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ وقت پر کھانا، صاف ستھرے کپڑے، عزت اور میٹھی زبان، سب کچھ تھا۔ وہ خود بھی دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ بیٹے کو کاروبار میں کھڑا کیا، گھر بنایا، ہر آسائش دی۔ پھر ایک دن بیٹے کے اصرار پر انہوں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا۔ اس دن انہیں لگا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا مستقبل محفوظ کر دیا ہے، مگر حقیقت میں انہوں نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ گھر جیسے ہی بیٹے کے نام ہوا، بہو کا رویہ بدلنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان میں کڑواہٹ آ گئی، خدمت ختم ہو گئی اور عزت کہیں کھو سی گئی۔ پہلے پہل وہ بچا ہوا کھانا دینے لگی، کبھی ٹھنڈا، کبھی باسی۔ پھر اس نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ گھر میں پوتیوں کو جانوروں کا شوق تھا۔ انہوں نے بلیاں اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ انہی کے برتن الگ رکھے جاتے تھے۔ بہو نے وہی برتن اٹھانے شروع کر دیے۔ بظاہر وہ انہیں دھو کر لاتی، مگر ان میں ایک عجیب سی بدبو بسی رہتی جو ماسٹر صاحب کے دل کو متلا دیتی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی برتن ہیں، مگر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اگر زبان کھولتے تو طعنے اور ذلت الگ سے ملتی۔ شروع میں انہوں نے کئی بار ہمت کر کے بیٹے کو بتانے کی کوشش کی، مگر بہو ہر بار پہلے ہی اس کے کان بھر دیتی۔ وہ کہتی، ابا جی نخرے کرتے ہیں، کھانا ضائع کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ بیٹا بھی آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے خود کبھی جا کر نہیں دیکھا کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سب کچھ وہی تھا جو اس کی بیوی بتاتی تھی۔ ماسٹر صاحب نے آہ بھری اور آنکھیں کھول دی۔ صبح ہو چکی تھی، جسم میں ہلکی سی کپکپی تھی اور معدہ جل رہا تھا۔ رات کا زبردستی کھلایا گیا گندا کھانا اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر چکر آ گیا۔ بڑی مشکل سے چارپائی کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازہ زور سے کھلا۔ بہو حسب معمول ایک پلیٹ اٹھائے اندر آئی۔ آج بھی وہی جانوروں والا برتن تھا۔ اس میں سالن رکھا ہوا تھا اور بدبو پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے پلیٹ چارپائی کے پاس رکھ دی اور سخت لہجے میں بولی، جلدی کھا لو، مجھے اور بھی کام ہے، تمہارے پیچھے سارا دن نہیں پھر سکتی۔ ماسٹر صاحب نے پلیٹ کی طرف دیکھا۔ ان کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ انہیں ڈاکٹر کی بات یاد آئی اور اپنی حالت بھی۔ کل رات کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔
اگر وہ یہ کھانا کھاتے تو شاید اس بار ان کا جسم برداشت نہ کر پاتا۔ انہوں نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا، مجھے بیماری ہے، مجھے صاف برتن میں تازہ کھانا چاہیے۔ بہو ایک لمحے کو رکی، پھر طنزیہ ہنسی ہنسی، بیماری؟ اب نئی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ ساری عمر تو کچھ نہیں ہوا، اب اچانک نخرے شروع ہو گئے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے پہلی بار تھوڑی مضبوطی سے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی مسئلہ ہے، یہ برتن صاف نہیں ہوتے اور اس سے میری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بہو کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے آگے بڑھ کر پلیٹ اٹھائی اور قریب لے جا کر بولی، کھانا ہے تو یہی کھاؤ ورنہ بھوکے رہو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہارے لیے الگ سے انتظام کرتی پھروں۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگی کہ اچانک ماسٹر صاحب کے اندر کہیں سے ہمت جاگ گئی۔ انہوں نے کمزور ہاتھ سے پلیٹ کو دھکا دیا، پلیٹ زمین پر گری اور سالن بکھر گیا۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ بہو پلٹی اور اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا تھا۔ اچھا تو اب یہ حال ہے، اتنی ہمت آ گئی ہے تم میں؟ اسی شور میں بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے زمین پر گرا ہوا کھانا دیکھا اور پھر باپ کی طرف گھورا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ بہو فوراً بولی، دیکھ لو اپنے باپ کو، میں اتنی محنت سے کھانا لاتی ہوں اور یہ ہے کہ زمین پر پھینک دیتے ہیں، اوپر سے بہانے کہ بیماری ہے۔ بیٹا غصے میں آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، ابا آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم آپ کی خدمت ہی تو کر رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے بیٹے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار انہوں نے خاموش رہنے کے بجائے بولنے کا فیصلہ کیا۔ کون سی خدمت؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے مجھے کیا کھلایا جاتا ہے؟ بیٹا چونکا، کیا مطلب؟ ماسٹر صاحب نے کانپتے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا جہاں برتن رکھا تھا، جا کر دیکھو وہ برتن کون سا ہے۔ بیٹا آگے بڑھا، اس نے برتن اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کی جھلک آئی۔ یہ تو جانوروں کا برتن تھا جو صحن میں رکھا رہتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بہو کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ بہو گھبرا گئی، مگر فوراً سنبھل کر بولی، دھو کر ہی تو لاتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ماسٹر صاحب کی آواز بھرا گئی، فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تم جان بوجھ کر یہ سب کرتی ہو۔ پہلے جب گھر میرے نام تھا تو یہی ہاتھ مجھے صاف پلیٹ میں کھانا دیتے تھے، آج میں بوجھ بن گیا ہوں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بیٹے کے چہرے پر اب غصے کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی ابھر رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ماسٹر صاحب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا اس امید پر کہ بڑھاپے میں تم میرا سہارا بنو گے، مگر تم نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ تمہارا باپ کس حال میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی، سچ سامنے آ چکا تھا، مگر اس سچ نے سب کے چہرے جھکا دیے تھے۔ بیٹے کے ہاتھ میں وہ برتن ابھی تک کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر گھوم رہا تھا، اپنے باپ کی بے بسی اور بہو کی صفاکی اور اپنی ہی اندھی تقلید۔ اچانک اس کے اندر جیسے برسوں کا دبا ہوا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے برتن زمین پر دے مارا، پھر وہ پلٹا اور اپنی بیوی کے قریب جا کر زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 تھپڑ۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا، تم نے میرے باپ کے ساتھ یہ سب کیا کیا اور میں اندھا بنا رہا؟ تم نے مجھے بھی گناہ میں شریک کر دیا، تمہیں ذرا سا بھی خوف نہیں آیا اللہ کا؟ بہو سہم کر پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف واضح تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ بیٹے نے فوراً ماسٹر کی طرف رخ کیا، اس کی آواز اب ٹوٹ چکی تھی، ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، میں آپ کا قصوروار ہوں۔ ماسٹر صاحب نے بیٹے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، جیسے انہوں نے برسوں بعد کسی سچ میں دیکھا ہو۔ اسی دن بیٹے نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے گھر کی بیٹھک کو صاف کروایا اور وہاں ایک آرام دہ چرپائی اور صاف بستر اور ضروری سامان رکھوایا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو وہاں شفٹ کر دیا۔ بیٹھک کا دروازہ جو گھر کے اندر کھلتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔
اب اس دروازے کے پار نہ کوئی بے عزتی تھی نہ کوئی زہر بھرا لہجہ۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ بیٹا خود صبح سویرے اٹھتا، اپنے باپ کے کپڑے خود دھوتا اور انہیں نہلاتا اور دمائیں وقت پر دیتا، اور اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر صاف برتنوں میں پیش کرتا۔ شروع میں اس کے ہاتھوں میں وہ مہارت نہیں تھی، مگر اس کی نیت صاف تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سب سیکھ گیا۔ ماسٹر صاحب ہر بار اسے دیکھتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ اکثر کہتے، بیٹا دیر سے ہی صحیح مگر تم نے مجھے اپنا لیا۔ بیوی کئی بار دروازے تک آئی، اسے معافی مانگنے کی کوشش کی، کبھی آنسو بہائے کبھی منتیں کی، مگر بیٹا ہر بار خاموشی سے اسے واپس بھیج دیتا۔ اس کے لہجے میں اب چیخ نہیں تھی، مگر ایک سرد فاصلے کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹے کا رویہ بیوی کے ساتھ نرم تو ہو گیا، مگر اس کے دل کا اعتماد کبھی واپس نہ آیا۔ وہ اکثر ایک ہی بات دہراتا، تم اپنے کیے کا پھل ضرور بھگتو گی، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کچھ سال اسی طرح گزر گئے۔ ماسٹر صاحب کی صحت آہستہ آہستہ مزید کمزور ہوتی گئی، مگر اب ان کے دل میں کوئی بوجھ نہیں تھا۔ انہیں سکون تھا کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے۔ ان کی آخری سانسوں میں وہ بار بار اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے اور دعائیں دیتے۔ ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے میرا دل رکھ لیا۔ ایک دن وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی فضا بدل گئی، مگر بیٹے کے دل میں ایک خلا رہ گیا۔ وہ اکثر بیٹھک میں جا کر دیر تک خاموش بیٹھا رہتا، وہی چرپائی وہی کمرہ، مگر اب وہاں صرف یادیں تھیں۔ چند ہی مہینوں بعد اس کا بیرون ملک ویزا لگ گیا۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر وہ سب کچھ معمول پر لے آیا تھا، مگر اس کے اندر ایک بوجھ تھا جس سے وہ خود بھی بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ بیوی اور بچوں کو وہیں چھوڑ کر پردیس چلا گیا۔ وہاں وہ دن رات محنت کرتا، خود بھی سادہ زندگی گزارتا اور بچوں کے لیے پیسے بھیجتا۔ بظاہر وہ ایک ذمہ دار انسان بن چکا تھا، مگر رات کو جب وہ اکیلا ہوتا تو اس کے ذہن میں وہی منظر آ جاتے، اپنے باپ کی بے بسی اور وہ گندا برتن اور اپنی خاموشی۔ وہ اکثر سوچتا، نہ جانے اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، میں نے دیر کر دی تھی، بہت دیر۔ اسی لیے وہ واپس آنے سے کتراتا رہا۔ سال گزرتے رہے، مگر اس کا دل کبھی ہلکا نہ ہوا۔ ادھر گھر میں وقت نے ایک اور رخ لیا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، انہوں نے وہی سیکھا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ احترام کی جگہ لاپرواہی نے لے لی تھی، خاص طور پر بیٹی جو اب جوان ہو چکی تھی، اپنی ماں سے اسی لہجے میں بات کرنے لگی تھی جس لہجے میں کبھی اس کی ماں ماسٹر صاحب سے بات کیا کرتی تھی۔ پہلے پہل بہو نے نظر انداز کیا، مگر پھر وہی رویہ اس پر بھی آنے لگا۔ ایک دن اس کی بیٹی نے غصے میں اسے کھانا اسی طرح ایک پرانے برتن میں دے دیا۔ وہ برتن دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہی احساس، وہی بدبو، وہی ذلت۔ اس دن اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے ساتھ سلوک مزید سخت ہوتا گیا۔ کبھی اسے بھوکا چھوڑ دیا جاتا، کبھی گندے برتن میں کھانا دیا جاتا۔ وہ کئی بار بولنا چاہتی، مگر اس کے اپنے الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹک جاتے۔ وہی جملے جو وہ کبھی ماسٹر صاحب سے کہتی تھی، آج اسے سننے پڑتے۔ اس کی صحت بھی بگڑنے لگی۔ اسے ایک عجیب سی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ وہ بھوک برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی طلب رہتی، مگر جب کھاتی تو معدہ خراب ہو جاتا اور قے آتی اور کمزوری بڑھ جاتی۔ ڈاکٹر بھی سمجھ نہ پائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، مگر وہ جانتی تھی یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر روتی، سجدے میں گرتی اور اللہ سے معافی مانگتی، یا اللہ میں نے بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، میں نے ایک بے بس انسان کو تکلیف دی۔ مگر وقت پیچھے نہیں مڑتا، اب وہی گھر، وہی کمرہ، وہی حالات اس کے لیے آزمائش پر۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ مظلوم تھی۔ کہانی کا انجام ایک خاموش سبق بن کر رہ گیا۔ عزت اور ذلت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، جو آج طاقت میں ہوتا ہے کل کمزور بھی ہو سکتا ہے، اور جو بیج انسان بوتا ہے وہی کسی نہ کسی دن اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر اس کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ وہ جب بھی اکیلی بیٹھتی تو ماضی کے وہی مناظر اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے۔
وہ چرپائی، وہ گندے برتن، ایک بے بس بوڑھے کی خاموش آنکھیں اسے چین سے جینے نہ دیتی۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ ظلم صرف لمحوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اثرات زندگی بھر انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ ہر دن اپنے کیے پر شرمندہ ہوتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کاش وقت واپس آ جائے، مگر اب سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔